এরপরে আমাদের সংক্ষিপ্ত আলোচনা করবেন জামিয়া ফাতেমাতুজ জাহরা আনন্দপুর মহিলা মাদ্রাসার প্রধান শিক্ষক শেখ তাজামুল হক বুখারী সাহেব। এবং একটু আমাদের জন্য এটা অবশ্যই রোমাঞ্চকর হবে যে আমরা সাধারণত বাংলায় বক্তব্য শুনে থাকি, কিন্তু আজকে ইনশাআল্লাহ আমরা একটু উর্দুতে শুনবো। উনি উর্দুতে রাখবেন বক্তব্য এবং তার বক্তব্যের বিষয় হচ্ছে কোরআন কি আহমিয়াত বা পবিত্র কোরআনের মর্যাদা। এবং ইনশাআল্লাহ উনি শের ও শায়রিতেও মাশাআল্লাহ খুবই সুন্দর, সেটা আমরা ইনশাআল্লাহ চমক আমরা দেখব। তো আমরা ডেকে নিচ্ছি শেখ তাজামুল হক বুখারী সাহেব। বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম। ইন্নাল হামদালিল্লাহ নাহমাদুহু ওয়া নাস্তাঈনুহু ওয়া নাস্তাগফিরুহু ওয়া নাউযু বিল্লাহি মিন শুরুরি আনফুসিনা ওয়া সাইয়্যাতি আ'মালিনা মান ইয়াহদিহিল্লাহু ফালা মুদিল্লা লাহু ওয়া মান ইউদ্লিল ফালা হাদিয়া লাহু ওয়া আশহাদু আন লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াহদাহু লা শারীকা লাহু ওয়া আশহাদু আন্না মুহাম্মাদান আবদুহু ওয়া রাসূলুহু। يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات وأن لهم أجرا كبيرا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه. نہ گھبراؤ مسلمانوں، نہ گھبراؤ مسلمانوں، اللہ کی شان باقی ہے. نہ گھبراؤ مسلمانوں، اللہ کی شان باقی ہے. ابھی اسلام زندہ ہے، ابھی قرآن باقی ہے. وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، ہم خوار ہوئے تاریک قرآن ہو کر. معزز سامعین کرام، علماء کرام اور چھوٹے چھوٹے معصوم پیارے بچوں اور پردہ نشین ماں اور بہنوں، سب سے پہلے میں اللہ کا شکریہ ادا کرتا ہوں. پھر اس مدرسے کے ذمہ داروں کا اور باہر سے آئے ہوئے تمام علماء کرام کا تہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں. آج اس مختصر سے وقت میں میری تقریر کا عنوان ہے قرآن کی اہمیت و فضیلت. اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے کہنے اور اس پر عمل کرنے اور آپ سبھی سامعین کو سننے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق دیں. آمین. معزز سامعین کرام، قرآن مجید اللہ رب العالمین کا کلام ہے. قرآن مجید اللہ رب العالمین کی طرف سے نازل کردہ ہے. اللہ تعالیٰ نے آسمانی کتابوں میں سب سے افضل کتاب، سب سے اعلیٰ کتاب، سب سے عارفہ کتاب، سب سے عظیم کتاب قرآن مجید کو مہینوں میں سب سے افضل مہینہ رمضان المبارک میں، راتوں میں سب سے افضل رات
लैलतुल क़द्र में नबियों में सबसे अफजल नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, फ़रिश्तों में सबसे अफजल फ़रिश्ता हज़रत जिब्रील अमीन के ज़रिए, ज़बानों में, लैंग्वेज में, भाषाओं में सबसे अफजल भाषा, सबसे अफजल ज़बान, फसी ज़बान अरबी ज़बान में नाजिल फरमाया। अल्लाह ताला का फरमान है, शहरु रमज़ान अल्लज़ी उन्ज़िल फ़ीहिल क़ुरआन हुदल लिन्नास व बय्यिनातिन मिनल हुदा वल फ़ुरक़ान। रमज़ानुल मुबारक का वो महीना था जिसमें अल्लाह ताला ने कुरान को नाजिल फरमाया, जो लोगों के लिए हिदायत और इसमें हिदायत की और हक़ और बातिल के दरमियान फ़र्क करने की निशानियाँ हैं। और फरमाया, इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिल क़द्र, यकीनन हमने कुरान मजीद को लैलतुल क़द्र में नाजिल फरमाया। और फरमाया, व इन्नहु लतंज़ीलु रब्बिल आलमीन नज़ल बिहि रूहुल अमीन अला क़ल्बिका लितकूना मिनल मुंज़िरीन बिलिसानिन अरबिय्यिन मुबीन। यकीनन यह कुरान मजीद अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ से नाजिल करदा है, जिसे हज़रत जिब्रील अमीन के ज़रिए आपके दिल पर उतारा ताकि आप लोगों को डराने वालों में से हो जाए। और ये कुरान करीम फसी अरबी ज़बान में है, जिसका ज़िक्र और जिसका बयान पहले सहीफ़ों में भी है। मुअज़्ज़ज़ सामीन किराम, इन चंद आयतों से यह बात साबित हो गई, यह बात वाज़ेह हो गई, यह बात क्लियर हो गई कि अल्लाह कुरान मजीद सबसे अफजल किताब है। और इस किताब के साथ जिसका भी ताल्लुक़ हो गया, जिसका भी लगाव हो गया, जिसका भी रिश्ता हो गया, वो तमाम लोगों में अफजल हो गया। अगर हमारी औलाद में से अगर किसी लड़का का, किसी लड़की का ताल्लुक़ हो जाए इस कुरान करीम के साथ, तो वो तमाम लड़कों में अफजल हो जाएगा। अगर डॉक्टरों में से किसी डॉक्टर का इस कुरान के साथ रिश्ता हो जाए, ताल्लुक़ हो जाए, लगाव हो जाए, तो वह तमाम डॉक्टरों से अफजल हो जाएगा। तिजारत करने वालों में से जिसका भी इस किताबुल्लाह के साथ रिश्ता हो जाएगा, वह तमाम ताजिरों में अफजल हो जाएगा। मुअज़्ज़ज़ सामीन किराम, क्योंकि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमा, तुम में से सबसे अच्छा, सबसे बेहतर, सबसे उत्तम, सबसे बेस्ट वो है जो कुरान को सीखे और कुरान को सिखाए। और फरमाया, इन्ना अफ़ज़लकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमा, यकीनन तुम में से सबसे अच्छा, सबसे उत्तम, सबसे बेस्ट वो है जो कुरान मजीद को सीखे और दूसरों को सिखाए। इसलिए हमारा आपको चाहिए कि हम अपने बच्चों को, अपने बच्चियों को कुरान मजीद की तालीम दें, कुरान मजीद की तालीमात से दूर न करें। बड़ी अफसोस की बात है कि आज कुरान करीम की, कुरान मजीद की इतनी अहमियतें, इतनी फजीलतें, इतनी हैसियतें, इतनी मकाम और मर्तबा अपने आँखों के सामने देखने के बावजूद, अपने कानों से सुनने के बावजूद हम कुरान करीम की तालीमात से दूर है। कुरान करीम को हमने अपनी ताकों में सजा के रखा है, अलमारी को जीनत बना दिया है, बक्सों की जीनत बना दिया है। इतनी सारी फजीलतों के बावजूद हमने कुरान करीम को ताबीज़ बना लिया है, कुरान करीम को आँखों में लगाते हैं, कुरान करीम को झगड़ा के बाद हम कसम खाने के लिए उठाते हैं। क्या कुरान करीम को ताकों में सजाने के लिए नाजिल फरमाया है? क्या कुरान करीम को अलमारी की जीनत के लिए नाजिल फरमाया है? क्या कुरान करीम को धो धो के पीने के लिए नाजिल फरमाया है? क्या कुरान मजीद को अल्लाह ताला ने ताबीज़ के लिए नाजिल फरमाया है? यकीनन नहीं। कुरान को अल्लाह ताला ने नाजिल किया है, इसलिए नाजिल किया है कि ताकि हम उसको पढ़ें, पढ़ाएं, सीखें, सिखाएं, समझें, समझाएं। इसीलिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमा, तुम में से सबसे अच्छा, सबसे बेहतर वह है जो कुरान करीम को सीखे और सिखाए, कुरान करीम को समझे और समझाए, कुरान मजीद का दर्स दे। मुअज़्ज़ज़ सामीन किराम, कुरान मजीद एक ऐसी किताब है, एक ऐसी बुक है, एक ऐसी किताब है
جو سب سے افضل کتاب ہے، جو اپنی فصاحت و بلاغت کے اعتبار سے، انداز بیاں اور اسلوب کے اعتبار سے، لب و لہجہ کے اعتبار سے، سیٹنگ کے اعتبار سے، اسلوب کے اعتبار سے بے مثال کتاب ہے، بے نظیر کتاب ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے بار بار یہ چیلنج فرماتے ہوئے فرمایا کہ عرب کے تمام، دنیا کے تمام بلغاء اور فصاحہ مل کر اس جیسا قرآن لانا چاہے تو لا نہیں سکتے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا قُلْ لَئِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنسُ وَالْجِنُّ، آپ اعلان کر دیجئے، کہہ دیجئے کہ دنیا کے تمام جنات اور انسان مل کر اس جیسا قرآن لانا چاہے تو لا نہیں سکتے۔ پورا قرآن تو دور کی بات، اس جیسا 10 سورتوں کو بھی لانا چاہے تو لا نہیں سکتے۔ 10 سورہ تو دور کی بات، ایک سورہ کو بھی لانا چاہے تو لا نہیں سکتے۔ ایک سورہ تو دور کی بات، ایک جملہ بھی نہیں لا سکتے، ایک آیت بھی نہیں لا سکتے۔ قرآن کریم ایک عظیم کتاب ہے، قرآن کریم ایک عظیم کتاب ہے۔ معزز سامعین کرام، اس لیے ہمیں اور آپ کو اس کی عظمت کو سننے کے بعد اس کی طرف، اس سے قرآن کریم سے جڑ جانا چاہیے، ہمیں لگ جانا چاہیے۔ ہم دکانوں میں ہیں، فرصت ملی ہے تو قرآن مجید کی تلاوت کرنی چاہیے۔ مسجد میں ہیں، ابھی نماز شروع ہونے میں 5 منٹ باقی ہے، قرآن مجید کی تلاوت کرنی چاہیے۔ گاڑی میں ہیں، قرآن مجید کی تلاوت کرنی چاہیے۔ موٹر سائیکل میں ہے، قرآن مجید کی تلاوت کرنی چاہیے۔ گھر میں ہے، قرآن مجید کی تلاوت کرنی چاہیے۔ مدرسے میں ہے، قرآن مجید کی تلاوت کرنی چاہیے۔ کالج میں ہے، قرآن مجید کی تلاوت کرنی چاہیے۔ آفس میں ہے، قرآن مجید کی تلاوت کرنی چاہیے، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه، قرآن مجید کو پڑھتے رہیے، پڑھتے رہیے، پڑھتے رہیے، کیونکہ کل قیامت کے دن یہی قرآن مجید جس کی ہم تلاوت کریں گے یہ ہمارے لیے سفارش کریں گے۔ اور دوسری حدیث میں ہے کہ قرآن کی سفارش قابل قبول کی جائے گی۔ کب؟ جب قرآن مجید کی ہم تلاوت کریں گے تب۔ اگر ہم قرآن مجید کی تلاوت نہیں کریں گے، آج ہمارے لیے فرصت نہیں ہے، وقت نہیں ہے، دوسرے کاموں کے لیے وقت ہے، کھیتی باڑی کے لیے وقت ہے، دکان کے لیے وقت ہے، تجارت کرنے کے لیے وقت ہے، بزنس کرنے کے لیے وقت ہے، اور کاموں کے لیے وقت ہے، لیکن قرآن مجید کی تلاوت کرنے کے لیے وقت نہیں، قرآن مجید پڑھنے کے لیے وقت نہیں، قرآن مجید سیکھنے کے لیے وقت نہیں، قرآن مجید کو سمجھنے کے لیے وقت نہیں۔ معزز سامعین کرام، قرآن مجید کو گھروں میں بھی قرآن مجید کی تلاوت کرنی چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تجعلوا بیوتکم مقابر ان الشیطان ینفر من البیت الذی تقرأ فیہ سورۃ البقر، گھروں کو قبرستان مت بنایا کرو، گھروں میں قرآن کریم کی تلاوت کرتے رہا کرو۔ کیوں؟ اس لیے کہ گھروں سے شیطان کو بھگانے کا علاج قرآن کریم کی تلاوت ہے۔ گھروں سے شیطان کو بھگانے کا علاج جوتا اور چپل نہیں ہے، تعویذ نہیں ہے۔ تعویذ سے شیطان نہیں بھاگتا، جوتا لٹکانے سے نہیں بھاگتا، بلکہ قرآن کریم کی تلاوت کرنے سے آپ کے گھروں سے شیطان بھاگ جائے گا، آپ کے دلوں سے شیطان بھاگے گا۔ جب ہم قرآن مجید کی تلاوت کریں گے تب۔ اگر ہم قرآن مجید کی تلاوت نہیں کریں گے، اپنے گھروں کو قبرستان بنائیں گے، ایسا نہیں ہے۔ معزز سامعین کرام، قرآن مجید ایک ایسی کتاب ہے، ایک ایسی کتاب ہے دنیا میں جس کی تلاوت کرنے پر ایک ایک حرف تلاوت کرنے پر 10 نیکیاں ملے گی۔ جیسا کہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں من قرأ حرفا من کتاب اللہ فلہ به حسنہ والحسنۃ بعشر امثالها لا اقول الف لام میم حرف ولكن الف حرف ولام حرف ومیم حرف۔ جو شخص، جو آدمی کتاب اللہ میں سے ایک حرف پڑھے گا، ایک حرف پڑھے گا، اس کے لیے ایک نیکی ملے گی، اور ایک نیکی 10 نیکیوں کے برابر ہوتی ہے۔ ایک نیکی 10 نیکیوں کے برابر ہوتی ہے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ الف لام میم ایک حرف ہے، بلکہ الف ایک حرف ہے، لام دوسرا حرف ہے، میم تیسرا حرف ہے۔ تو الف لام میم پڑھنے سے ہمیں 30 نیکیاں ملے گی، اور ایک نیکی کی اہمیت اسی وقت ہوگی جب حشر کے میدان میں ایک نیکی کے لیے آپ چھوٹیں گے، پھریں گے، نہیں ملے گی۔ معزز سامعین کرام، اس لیے اس حدیث کی طرف دیکھتے ہوئے،
اس حدیث سے یہ بات ثابت ہوتی ہے، یہ بات نکلتی ہے کہ قرآن مجید کی بہت ہی فضیلت ہے، بہت ہی اہمیت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صفہ میں آئے، تشریف لائے اور فرمایا تم میں سے کون ہے جو یہ پسند کرتا ہے کہ وہ مقام عقیق میں جائے اور وہاں جا کر کے 2 موٹی تازی حاملہ اونٹنیاں لے کر آئے۔ صحابہ کرام نے کہا کہ ہم میں سے سب کوئی پسند کرتا ہے، سب کو یہ بات پسند کرتا ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افلا یغدو احدکم الی المسجد فیعلم او یقرأ آیتین من کتاب اللہ خیر لہ من ناقتین۔ تم میں سے جو شخص، تم میں سے کون ہے جو کسی مسجد میں جائے اور وہاں جا کر کتاب اللہ قرآن مجید کی 2 آیت کریم کو جانے، سیکھے، سمجھے، کتاب اللہ کی 2 آیت کو سنے، 2 آیت کو پڑھے۔ کتاب اللہ قرآن مجید کا 2 آیت پڑھنا یہ آپ کے لیے 2 اونٹنی سے بہتر ہے۔ پھر فرمایا 3 آیت کا جاننا، سیکھنا، سمجھنا، پڑھنا، تلاوت کرنا یہ 3 حاملہ اونٹنی سے بہتر ہے۔ 4 آیت کی تلاوت کرنا، 4 آیت کو سیکھنا 4 حاملہ اونٹنی سے بہتر ہے۔ آج ہمیں اور آپ کو فرصت نہیں، چائے کی دکان میں غیبت کرتے کرتے اپنا ٹائم کو پاس کرتے ہیں، لیکن ہمیں فرصت نہیں ہوتی ہے کہ صبح میں اٹھ کر فجر کی نماز کے بعد قرآن کریم کی تلاوت کریں۔ آج سے 15 سال پہلے کی بات ہے، جب مسلمانوں کی بستی سے کسی کا گزر ہوتا تھا تو قرآن کی تلاوت کی آواز آتی تھی۔ آج ہم اور آپ جب گزرتے ہیں تو موبائل سے گانا کی آواز آتی ہے۔ کتنی بڑی افسوس کی بات ہے کہ مسلمانوں کے گاؤں سے گزرنا ہو تو گانے کی آواز سنائی دے۔ کیا اس گھر میں برکت آ سکتی ہے جس گھر میں گانے کی آواز ہو؟ قرآن کریم کی تلاوت کرو، گھروں میں برکت ہوگی۔ قرآن کریم کی تلاوت کرو، دکانوں میں برکت ہوگی۔ قرآن کریم کی تلاوت کرو، تجارت میں برکت ہوگی، بزنس میں برکت ہوگی۔ اس لیے ہم آپ کو چاہیے کہ قرآن کریم کی عظمت اور شان اور شوکت کی طرف غور کرتے ہوئے ہم قرآن مجید کو پڑھیں، اپنے بچوں کو پڑھائیں، خود بھی پڑھیں اور بچوں کو بھی قرآن کی تعلیمات سے، قرآن کی قرأت سے، قرآن کی تلاوت سے ہم اپنے بچوں کو کیا کریں؟ روشن کریں، اپنے بچوں کے دلوں کو روشن کریں، اپنے بچوں کو قرآن کی تعلیمات سے منور کریں۔ ابھی بھی ٹائم ہے، ابھی بھی فرصت ہے کہ ہم سدھریں۔ معزز سامعین کرام، اس طرح سے قرآن مجید کی بہت ہی فضیلت ہے، بہت ہی فضیلت ہے۔ اللہ کے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ إِذَا رَجَعَ إِلَىٰ أَهْلِهِ أَن يَجِدَ فِيهِ 3 خَلِفَاتٍ عِظَامٍ سِمَانٍ۔ کیا تم میں سے کوئی شخص یہ بات پسند کرتا ہے کہ جب وہ اپنے گھر والوں کے پاس لوٹ کر آئے، اپنے پریوار کے پاس لوٹ کر آئے تو وہ دیکھے کہ 3 حاملہ موٹی تازی اونٹنی کو دیکھے؟ صحابہ کرام نے کہا کہ ہم میں سے سب کو یہ بات پسند کرتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَثَلَاثُ آیَاتٍ يَقْرَؤُ بِهِنَّ أَحَدُكُمْ فِي صَلَاتِهِ خَيْرٌ لَهُ مِنْ 3 خَلِفَاتٍ عِظَامٍ سِمَانٍ۔ 3 آیت کی تلاوت کرنا، تم میں سے جو شخص، جو آدمی اپنی نماز میں کیا کرتا ہے؟ 3 آیت کریم کی تلاوت کرتا ہے، 3 آیت کریمہ کو پڑھتا ہے، اس کے لیے بہتر ہے 3 حاملہ موٹی تازی اونٹنی سے بہتر ہے۔ تو قرآن کی اتنی فضیلت، اتنا مرتبہ ہونے کے باوجود ہم آج قرآن کی تعلیم سے دوری اختیار کر لی ہے۔ آج ہم نے قرآن کریم کو مسجدوں کے طاقوں میں کی زینت بنا دیا ہے اور
اتنا چھوڑ دیا ہے، اتنا چھوڑ دیا ہے قرآن کی تلاوت، اتنا چھوڑ دیا ہے کہ قرآن کے غلاف پر دھول پڑ گیا ہے۔ کیا بتائیے، ہم میں سے ہر ایک کے پاس موبائل ہے، بڑا موبائل ہے اور غلاف بھی ہے موبائل۔ کیا ہم میں سے کسی کے موبائل کے غلاف پر دھول نظر آ رہا ہے؟ یقیناً نہیں آ رہا۔ کیا کسی کے موبائل کی اسکرین پر دھول ہے؟ نہیں، لیکن قرآن کے غلاف پر دھول نظر آ رہا ہے۔ کتنی بڑی افسوس ہے۔ معزز سامعین کرام، اگر ہم قرآن کی تعلیمات سے دور رہیں گے، قرآن کی تلاوت سے دور رہیں گے، قرآن کو سمجھنے سے دور رہیں گے، کل قیامت کے دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سامنے ہماری شکایت کر دیں گے، سفارش کے بجائے شکایت کر دیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وقال الرسول یا ربی ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہیں گے اے اللہ، یہ میری قوم ہے جنہوں نے قرآن کو چھوڑ دیا تھا، قرآن کی تلاوت کو چھوڑ دیا تھا، قرآن پڑھنے سے دور تھا، قرآن کو سمجھنے سے دور تھا، قرآن کی تلاوت سے دور تھا۔ تو کیا ہم میں سے کیا کوئی چاہتے ہیں، یہ چاہتے ہیں کہ ہم قرآن کی تعلیمات سے دور ہو جائیں، قرآن کی قرأت سے دور ہو جائیں، قرآن کی تلاوت سے دور ہو جائیں، قرآن کو سمجھنے سے دور رہیں اور ہماری شکایت ہو جائے؟ یقیناً نہیں۔ ہم میں سے کوئی ایسا نہیں چاہتے ہیں۔ تو پھر ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ قرآن سے ہم اپنا تعلق جوڑیں، قرآن سے ہم اپنا رشتہ جوڑ لیں، قرآن سے جڑ جائیں، قرآن کو طاقوں کی زینت نہ بنائیں، قرآن کو الماری کی زینت نہ بنائیں، قرآن کو مضبوطی کے ساتھ ہم پکڑ لیں۔ اگر ہم قرآن کو مضبوطی کے ساتھ پکڑیں گے، قرآن کی تلاوت کریں گے، قرآن کو سیکھیں گے، قرآن کو سمجھیں گے، قرآن کو سنیں گے، قرآن کو سنائیں گے، تو ہم نہ دنیا میں ہلاک ہوں گے نہ آخرت میں ہم ہلاک ہوں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان هذا القرآن سبب طرفه بيد الله وطرفه بأيديكم فتمسكوا فإنكم لا تهلكوا ولا تضلوا بعده أبدا۔ قرآن کریم یقیناً ایک مضبوط رسی ہے جس کا ایک سائڈ، ایک کنارہ ایک طرف اللہ کے ہاتھ میں ہے اور دوسرا کنارہ تمہارے ہاتھ میں ہے۔ فتمسکوا، قرآن کریم ایک مضبوط رسی ہے، اس مضبوط رسی کو مضبوطی کے ساتھ پکڑ لو۔ اگر تم مضبوطی کے ساتھ پکڑ لو گے تو پھر کبھی بھی نہ دنیا میں ہلاک ہوگے نہ آخرت میں ہلاک ہوگے۔ معزز سامعین کرام، قرآن مجید ایک ایسی عظیم کتاب ہے، قرآن کریم ایک ایسی عظیم کتاب ہے، ایسی راہ کی طرف راستہ دکھاتا ہے، ایسا راستہ بتاتا ہے جو بہت ہی مضبوط ہے، جو بہت ہی سیدھا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے ان هذا القرآن يهدي للتي هي اقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات وان لهم اجرا كبيرا۔ یقیناً یہ قرآن وہ راستہ بتاتا ہے، یقیناً یہ قرآن وہ راہ دکھاتا ہے جو بہت ہی سیدھا ہے، جو بہت ہی مضبوط ہے، اور ان مومنوں کو جو نیک عمل کرتے ہیں اس بات کی خوشخبری دیتا ہے کہ ان کے لیے بہت ہی اجر ہے، ثواب ہے، نیکی ہے۔ قرآن کریم ایک ایسی عظیم کتاب ہے، ایک ایسا نور ہے، ایک ایسی ہدایت کی کتاب ہے، ایک ایسی چیز ہے جس کے ذریعے اللہ تعالیٰ مومنوں کو، مسلمانوں کو، اپنے اتباع کرنے والوں کو، اپنے پیروی کرنے والوں کو سلامتی کی راہیں دکھاتا ہے، کامیابی کی راہیں دکھاتا ہے، کامرانی کی راہیں دکھاتا ہے، فوز فی المرام کی راہیں دکھاتا ہے، ترقی کی راہیں دکھاتا ہے، ظلمات سے نکال کر نور کی طرف، روشنی کی طرف راہ دکھاتا ہے، اندھیروں سے نکال کر کے
اجالا کی طرف راستہ دکھاتا ہے۔ قرآن مجید ایک ایسی کتاب ہے، ایک ایسی بک ہے جو شرک اور بدعت سے نکال کر توحید کی طرف لے جاتا ہے، سنت کی طرف لے جاتا ہے۔ قرآن مجید ایک ایسی کتاب ہے جو حرام خوری سے نکال کر کے حلال خوری کی طرف لے جاتا ہے، ناپاکی سے نکال کر کے پاکی کی طرف لے جاتا ہے۔ معزز سامعین کرام، قرآن مجید ہمارے دلوں کی بیماری کے لیے علاج ہے، شفا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا قل یا ایھا الناس قد جاءتکم من ربکم موعظۃ وشفاء للمؤمنین وشفاء لما فی الصدور۔ آپ اعلان کر دیجئے، آپ کہہ دیجئے یقیناً تمہارے پاس تمہارے رب کی جانب سے، تمہارے رب کی طرف سے نصیحت کی کتاب ہے، لہذا اس سے نصیحت حاصل کرو، اور یہ ہر بیماری کے علاج ہے، اس میں ہر بیماری کے لیے شفا ہے۔ یہ دلوں کی بیماری کے لیے بھی شفا ہے، یہ اعتقادی بیماری کے لیے بھی شفا ہے، یہ جسمانی بیماری کے لیے بھی شفا ہے۔ لیکن اتنی بڑی، اتنی عظمت ہونے کے باوجود، قرآن مجید کی اتنی حیثیت ہونے کے باوجود، اتنی اہمیت ہونے کے باوجود آج ہم قرآن کی تعلیمات سے دور ہوں۔ لہذا میں آپ سبھی حضرات سے یہ گزارش کرتا ہوں، یہ اپیل کرتا ہوں کہ آپ قرآن مجید کے ساتھ رشتہ قائم کیجئے، تعلق قائم کیجئے، جڑ جائیے، یقیناً آپ کامیاب ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو قرآن کی تعلیمات سے جوڑنے، قرآن کو سمجھنے، قرآن کو سمجھانے، قرآن کو سیکھنے، قرآن کو سکھانے، قرآن کو پڑھنے، قرآن کو پڑھانے کی توفیق دے۔ انہی چند کلمات پر میں اپنی باتوں کو ختم کرتا ہوں۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔